वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि भारत की किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, कोई शक में न रहे, जवाब फौरी और भरपूर होगा। आर्मी चीफ ने टिला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा किया। ISPR ने बताया सिपह सालार ने मंगला कोर के जेर एहतमाम हैमर स्ट्राइक मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरों की पेशावराना महारतों को सराहा, आज़म की तारीफ की। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में हम मुलाकात हुई। भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इज़हार। मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाने के आज़म का इज़हार। एलामिया में बताया गया, दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया, भारतीय रवैये से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को ख़तरा है। पाकिस्तान इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। मुलाकात में मुमकिन भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान के रद्द अमल का जायजा लिया गया। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अहम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि भारत ने मिस एडवेंचर किया तो इस बार फैंटास्टिक चाय नहीं, फैंटास्टिक मार पड़ेगी। भारत की जानिब से मिस एडवेंचर का खदशा है। भारत को खबरदार करते हैं, कुछ करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का जवाब 10 गुना होगा। पहलगाम वाक़े पर मोदी का बयानिया नाकाम हो चुका। पायलट को फैंटास्टिक कप ऑफ टी बना के भेजा था, इस दफा फैंटास्टिक मार मारेंगे। एक ही पैगाम है पाकिस्तान से कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। भारत ने ये सारी गेम ऐसी नहीं खेली, मिस एडवेंचर की उनकी नीयत है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चाइना ने हमारी सपोर्ट की, टर्की ने हमारी सपोर्ट की, और जो तवक्को की जा रही थी ना, पता नहीं फलां हो जाएगा और लॉबीज हैं, निकला कुछ भी नहीं। डिप्लोमेटिक फेलियर, नैरेटिव का फेलियर। मैं उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस रात, जो इनके मजमूम मकासद थे, जो इनके अज़ाइम थे, वो बेनकाब कर दिए टाइमली। भूल में ना रहना, अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखा, हिसाब जो है वो 10 गुना करके वापस करते होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, गुजरात के कसाब मोदी ने सिंधु दरिया पर हमला किया है। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन दरिया पर हमला करने वालों से जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान और भारत के अवाम सिंधु का गला नहीं घोंटेंगे। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में कहा, भारत ने ऐलान किया सिंतास मुआहदे को नहीं मानते, मगर हम इस फैसले को नहीं मानते। दहशत गर्दों को पकड़ें और लटका दें, लेकिन पाकिस्तान पर इल्जाम न लगाएं। जानते हैं दहशत गर्दी बहाना है, असल में सिंधु निशाना बनाना है। साजिशों को नाकाम बनाएंगे, साबित करेंगे मोदी जमहूरियत पसंद नहीं, इंतहा पसंद है। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी सलाहियत भी रखती हैं। पाक भारत कशीदगी में चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग जाई डोंग ने मुलाकात की। खिते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को समझने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत का पानी जारियत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला अफसोसनाक है। सिंतास मुआहदे के तहत किसी भी फरीक को यकतरफा मुआहदे से इनहराफ का हक नहीं। चीनी सफ़ीर ने कहा कि उनका मुल्क जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर की पाकिस्तान के लिए यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, बगैर सबूत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने को भारतीय कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा ख़त्म करने को आबी जारियत करार दिया। कहा, पानी पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। अमीर कतर ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा, कतर मौजूदा बहरान में कमी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। पाकिस्तान और भारत के साथ कई सतहों पर राब्ते हैं, खत्ते की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने दोनों मुल्कों को मसाइल के जिम्मेदाराना हल का मशवरा भी दिया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं वाशिंगटन में RY न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जहांजेब अली से। जहांजेब, बताएगा क्या तफसील है? जी, टेमी ब्रूस ने ये कहा कि वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बातचीत की है, जबकि उन्होंने हिंदुस्तान के वज़ीर खारजा जयशंकर से भी रब्ता किया है। टेमी ब्रूस का कहना था कि वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने ये कहा है कि पाकिस्तान भारत ऐसा जिम्मेदाराना हल निकाले जो जनूबी एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाकाई सलामती
اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ کئی سطحوں پر رابطے ہیں اور یہ رابطے جاری رہیں گے۔ انہوں نے ایک سوال پر یہ کہا کہ ہم خطے کی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں اور دونوں ملکوں کی جب قیادت سے بات چیت ہوئی ہے ان کو یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ تمام مسائل کا ذمہ دارانہ حل نکالیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ جو گفتگو اس وقت چل رہی ہے اس کے ساتھ بات چیت کے چوتھے دور کے مقام کا ابھی تعین نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ تنازعات کے خاتمے کے لیے سفارتکاری کے تمام ذرائع استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روس یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے ٹھوس تجاویز تیار کریں۔ غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے اندر انسانی امداد جو دی جا رہی ہے اور دہشت گردوں کی جانب سے اس کی لوٹ مار کی اطلاعات موجود ہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یوکرین کے ساتھ اس ساری شراکت داری دیر پا ثابت ہوگی۔ ایک بار آپ کو بتا دوں کہ کہا گیا ہے ٹیمی بروس کی جانب سے کہ پاکستان بھارت ایسا ذمہ دارانہ حل نکالیں جو جنوبی ایشیا میں طویل مدتی امن اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہاں زیب علی۔ ترجمان محکمہ خارجہ کی جانب سے کیا کہا گیا، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ Monitoring closely. Yesterday, for those of you who were unaware of this, the Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. The Secretary encouraged both countries to work toward a responsible solution that maintains long-term, I should say, let me correct that, a responsible resolution that maintains long-term peace and regional stability in South Asia. We continue to be in touch with the governments of both countries, as I mentioned, at multiple levels. And that's what I have for you in the sense of the general overview after those phone calls. I know that all I can say is that, and what has been conveyed here, is that there's constant involvement. This government is in constant communication. We are asking for a responsible resolution from both parties. And beyond that, there's nothing I can give you any other details. اور پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود کیا بند کی؟ بھارتی ایئر لائنز کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ مودی حکومت سے نقصان کے ازالے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی ایئر لائنز نے مودی حکومت کو خط میں کہا پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستانی فضائی حدود 1 سال بند رہی تو $60 کروڑ کا نقصان ہوگا۔ گزشتہ 7 روز کے دوران 700 سے زائد بھارتی پروازیں متاثر ہوئیں۔ نقصان میں جانے والی ایئر لائنز میں ایئر انڈیا، انڈیگو، اسپائس جیٹ شامل ہیں۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن، بی بی سی کی رپورٹ میں بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا ہے۔ مودی سرکار اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کردار پر کئی سوال اٹھا دیے گئے ہیں۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن، بی بی سی کی رپورٹ میں بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا۔ مودی سرکار اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کردار پر سوال اٹھا دیے۔ بھارتی صحافی انورادھا بھاسن کہتی ہیں فورسز کو جائے وقوع تک پہنچنے میں تاخیر ہوئی، لیکن ان کے پاس حملہ آوروں کی تصویریں موجود تھیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بھارت نے مس ایڈونچر کیا تو اس پر فینٹاسٹک چائے نہیں، فینٹاسٹک مار پڑے گی۔ بھارت کی جانب سے مس ایڈونچر کا خدشہ ہے۔ بھارت کو خبردار کرتے ہیں کچھ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کا جواب 10 گنا ہوگا۔ پہلگام واقعے پر مودی کا بیانیہ ناکام ہو چکا۔ عطا تارڑ کی خصوصی گفتگو دیکھیے پروگرام خبر وتھ محمد مالک میں آج رات 10:03 پر۔ ہمارے پائلٹ کو فینٹاسٹک کپ آف ٹی بنا کے بھیجا تھا، اس دفعہ فینٹاسٹک مار ماریں گے۔ ایک ہی پیغام ہے پاکستان سے کہ ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں۔ بھارت نے یہ ساری گیم ایسی نہیں کھیلی، مس ایڈونچر کی ان کی نیت ہے۔ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ چائنا نے ہماری سپورٹ کی، ٹرکی نے ہماری سپورٹ کی، اور جو توقع کی جا رہی تھی نا پتہ نہیں فلاں ہو جائے گا اور لابیز ہیں، نکلا کچھ بھی نہیں۔ ڈپلومیٹک فیلئر، نریٹو کا فیلئر۔ میں اس نے جو پریس کانفرنس کی اس رات، جو ان کے مضمون مقاصد تھے، جو ان کے عزائم تھے، وہ بے نقاب کر دیے ٹائملی۔ بھول میں نہ رہنا، اگر ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا حساب جو ہے وہ 10 گنا کر کے واپس کرتے ہوتے ہیں۔ کراچی کنگز نے ملتان سلطانز کو آؤٹ کلاس کر کے پلے آف مرحلے کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں ملتان کی ٹیم 205 رنز کے تعاقب میں 117 پر ڈھیر ہوئی۔ جیمز ونس نے رواں سیزن تیسرا پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ جیتا۔ پاکستان کے صف اول کے میڈیا ادارے ARY نیٹ ورک نے پاکستان کی ٹیکنالوجی انٹرپرینیور کمیونٹی پاک لانچ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے، جس کا مقصد پاکستان کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کے منظرنامے میں جدت، کاروبار اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔
ڈیجیٹل نیٹ ورک اور پاکستان کی ٹیکنالوجی انٹرپرینیور کمیونٹی پاک لانچ کے درمیان معاہدے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ARY نیٹ ورک کے بانی اور صدر جناب سلمان اقبال، CEO جناب جرجیت سیجا، پاک لانچ کے بانی علی فہد سمیت دیگر کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سلمان اقبال نے کہا کہ اس کولیبوریشن کا بنیادی مقصد اچھی پروڈکٹس کو تلاش کر کے بہتر بنانا اور کامیاب کرنا ہے۔ Our part is to get the whole idea, showcase it properly on television. Television is one part. The basic part that we are interested in, as I think as Park Launch and as me, Salman Iqbal, as an investor, is to find products which are out there in the market, nurture them, groom them, invest into them, and have people like you invest in it, and bring those top corporations to a level. جرجیت سیجا نے کہا کہ ہم پاکستان کا بہترین امیج سامنے لانے کے لیے اپنا پلیٹ فارم استعمال کریں گے۔ ARY نیٹ ورک کے بانی اور صدر جناب سلمان اقبال اور پاک لانچ کے بانی علی فہد نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ سلمان صاحب کے ساتھ JJ کے ساتھ ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو ورکنگ۔ ہمارا جو گول ہے وہ یہ کہ پاکستانی اسٹارٹ اپ کو کیسے ہیلپ کیا جا سکے، اور ARY کے ساتھ کام کرنے کے لیے وی آر سپر ایکسائٹیڈ۔ ARY اور پاک لانچ ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت ARY اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے پاکستان کی جو اب بڑھتے ہوئی ٹیک سکسیس سٹوریز ہیں ان کو عوام تک اجاگر کریں گے۔ یہ اشتراک ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس اور بزنسز کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ بادل، آندھی، ٹھنڈی ہوائیں اور بارش، جڑواں شہروں میں موسم کے تیور بدل گئے۔ موسلادھار بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ برستے بادلوں کا احوال بتا رہی ہیں اسلام آباد سے فرار ربانی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرد آلود ہوائیں، تیز آندھی اور پھر موسلادھار بارش نے گرمی اور ہبس کا زور توڑ دیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر G12 میں موسلادھار بارش سے زیر تعمیر گھر کی چھت گرنے سے 2 مزدور زخمی اور 2 جاں بحق ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی پر واسا راولپنڈی ہائی الرٹ ہو گیا۔ ترجمان واسا کے مطابق شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سید پور کے مقام پر 8 ملی میٹر، گولڑا 7 ملی میٹر، PMD 8 جبکہ شمس آباد میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ 4 مئی تک جاری رہے گا، جس سے درجہ حرارت میں بھی کمی آئے گی۔ کیمرامین عادل شہزاد کے ساتھ فرار ربانی، ARY نیوز، اسلام آباد۔ لندن کے مرکزی مقام پیکاڈلی میں پاکستانیوں کا مظاہرہ وطن عزیز سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ افواج پاکستان کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فرید قریشی سے۔ فرید، بتائیے گا۔ بالکل، یہ لوکیشن مرکزی لندن کی ہے، پکلی سرکس، جہاں پہ روزانہ ہزاروں سیاح مختلف ممالک سے بھی آتے ہیں۔ وہاں پر پاکستانیوں نے اکٹھے ہو کر افواج پاکستان اور پاکستانی قوم کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے مظاہرہ کیا، نعرے بازی کی گئی، پاکستان کی افواج کے حق میں نعرے لگائے گئے اور اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی حرکت کی جاتی ہے تو اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور بہت سارے نوجوان وہاں پر موجود تھے، راہگیر جو تھے، انہوں نے بھی اس پورے معاملے کو دیکھا۔ پاکستانی پرچم اٹھائے نوجوانوں نے، بھرپور نعرے بازی کی اور افواج پاکستان اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ بہت شکریہ فرید قریشی۔ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں فائرنگ۔ آپ کو بتائیں کہ ڈینٹر کی دکان پر معمولی تل کلامی پر گولیاں چل گئیں۔ ایک شخص جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کرنے والے ملزم فرار ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان لودھی سے۔ بتائے گا سلمان۔ دیکھیں، کراچی کے علاقے بہادر آباد میں معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ امیر خسرو روڈ ہے جہاں پر یہ مکینک کی دکان پر فائرنگ کی گئی ہے۔ پولیس حکام یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ گاڑی تھی جو متاثرہ افراد اس کی ڈینٹنگ اور پینٹنگ کے لیے اور کام کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، اور اسی کو لے کر مکینک سے کچھ تلخ کلامی ہوئی اور اسی کے دوران جو 3 افراد یہاں پہ گاڑی بنوانے آئے ہوئے تھے انہوں نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے، ان کو اسپتال منتقل کیا گیا جس میں سے ایک انتقال کر گیا۔ پولیس کہتی ہے 3 افراد موقع سے فرار ہو گئے۔ فرار ہونے والے 3 افراد بہادر آباد کے ہی رہائشی ہیں۔ پولیس کہتی ہے ان کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا بھی مارا گیا ہے اور ان کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ جھگڑے کے دوران فائرنگ کا یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ وقوع سے 9mm گولیوں کے 2 خول بھی ملے ہیں۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں ہم سب پاکستانی، ہر ملک کے لیے سب ایک ہیں، ہمیں اپنے سپہ سالار پر فخر ہے، ہماری فوج پیشہ ورانہ اور تجربہ کار ہے۔ مزدور ڈے کی تقریب اور ڈسٹرکٹ بار سیالکوٹ سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا بھارت نے جنگ مسلط کی تو یہ ختم ہماری مرضی سے ہوگی، انڈیا کی مرضی سے نہیں، پوری قوم تیار ہے اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم طویل عرصے سے بھارتی دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی مزدوروں کی جماعت ہے اور مزدوروں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ پی ایس ایل کا بڑھائے جوش، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ سابق اسٹار کرکٹر باسط علی نے کہا ملتان سلطانز 4 بار فائنل میں پہنچنے والی ٹیم ہے، ملتان کی ٹیم کو گمان تھا فائنل میں پہنچیں گے، ٹیم کی سلیکشن درست نہیں ہوئی۔ کامران اکمل بولے رضوان پر پریشر ہے، چیمپئنز ٹرافی میں خراب پرفارمنس، پی ایس ایل میں بھی ٹیم آخری نمبر پر ہے۔ آج مہمان بنے پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول، کھیلا معصومانہ کھیل، کہا کراچی کی ٹیم لمبی ریس کا گھوڑا ہے، آگے آئے گی۔ شو میں عادی اور مصطفیٰ چودھری نے چہروں پر مسکراہٹ بکھیری۔ آج کے مہمان آپ کی بھرپور تعلیمیں نبیل بھائی، نبیل گبول صاحب کے لیے بہت سارے کراچی کو سپورٹ کرنا ہے، یہ لمبے ریس کا گھوڑا ہے، یہ پیچھے سے آگے آئے گا۔ 4 سال سے جیسا آپ نے بتایا نا فائنل کھیل رہے ہیں اور جیتے بھی ایک دفعہ، تو اس میں گم رہا ہے کہ ہماری ٹیم تو فائنلسٹ ہے، تو ان کی ٹیم سلیکشن بھی تھی نا، اس میں بھی پریشر ہے۔ چیمپئنز ٹرافی بھی دیکھیں پرفارمنس، پی ایس ایل میں بھی باٹم پہ ٹیم آئی ہے، پھر جو مین جو 5 سے 6 لڑکے انہوں نے چیمپئن بننے کے بعد ریلیز کر دیے اپنے۔ جب آپ اپنا کمبینیشن چینج کرتے ہیں نا تو پھر کمبینیشن اگلے 2 سال آپ کو بنانا پڑتا ہے۔ ان کی اس سیزن کی ٹیم نے پاکستان ٹیم کی عکاسی کی ہے کہ جہاں بڑے رن پڑ گئے یا جہاں پریشر آ گیا کندھے ڈاؤن۔ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ڈیش ہے، ٹوٹے ہوئے سڑکیں۔ زندگی کی حقیقت کو بس اتنا ہی جانا ہے، درد میں اکیلے تھے، خوشیوں میں آج زمانہ ہے۔ ارے واہ، آؤ مل کر ہم دنیا کو ہلا دیں۔ السلام علیکم آنٹی، مودی کو بلا دیں۔ میرے دل سے پوچھو، کیا پوچھو گے؟ اب وہ نہیں بولتا کھڑکیاں کیوں کھٹکھٹا رہے ہو، اب کوئی نہیں کھولتا، تیرے بغیر تنہائی میں جینا سیکھ لیا مایا سے شاوا شاوا مایا سے شاوا شاوا۔ پاکستان کی عوام عام طور پر سب سے زیادہ احتجاج کس بات پر کرتے ہیں؟ ارے بھائی بجلی کے بلوں پہ، بجلی کے بلوں پہ پیٹرول سستا ہوا ہے ویسے، اس کا مطلب جواب آپ کا ہے پانی۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال۔ پشاور ورسز اسلام آباد کون جیتے گا؟ اسلام آباد، پشاور، اسلام آباد، اسلام آباد۔ اور ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے اہم بیان آیا ہے، کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے ویزا منسوخی سے سنگین انسانی مسائل جنم لے رہے ہیں، کئی پاکستانی مریض علاج مکمل کیے بغیر ہی واپس آنے پر مجبور ہوئے، خاندانوں کے بچھڑنے، بچوں کے والدین سے جدا ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ واگا اٹاری بارڈر سے واپسی کی آخری تاریخ 30 اپریل 2025 تھی۔ میڈیا رپورٹس کے ذریعے اٹاری میں پھنسے پاکستانی شہریوں کا علم ہوا، بھارت پھنسے پاکستانیوں کو جانے کی اجازت دے، ہم تیار ہیں۔ یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔